बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 21 है। आज का जो टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट 1928। फर्स्ट मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ नेहरू रिपोर्ट। बैकग्राउंड क्या था इसका? इन 1927 साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ द मोंटेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या हुआ कि 1927 को साइमन कमीशन ब्रिटिश इंडिया में आया इन्वेस्टिगेशन के लिए द वर्किंग ऑफ मोंटेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, एंड टू रिकमेंड फर्दर चेंज, और बताने के लिए कि इसमें हम क्या क्या चेंजिंग लेके आ सकते हैं। क्योंकि मोंटेगो-चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म थी उसमें ये बात सेट हुई थी कि 10 साल बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन एक कमीशन बनाया जाएगा जो इसकी वर्किंग और इसकी प्रोग्रेस को चेक करेगा और फिर उसके बारे में क्या डिटेल रिपोर्ट देगा, उसकी वर्किंग के बारे में डिटेल रिपोर्ट देगा। तो उसी सिलसिले में क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या किया, एक कमीशन बनाया, बट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन इन द कमीशन। लेकिन उस कमीशन में किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। वो एक इंग्लिश बेस्ड ग्रुप था, उसमें जितने भी पर्सन थे वो अंग्रेज़ थे। वेरियस पार्टी डिसाइड टू बाइकआउट द कमीशन इंक्लूड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग चुनाव फिक्शन। अब बहुत सी जो पार्टी थी ब्रिटिश इंडिया की, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग ये जो कमीशन उसको वेलकम नहीं करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। उनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम लीग थी उस टाइम डिवाइड हो चुकी थी टू पार्ट्स में, एक जिन्ना लीग और शाफी लीग। मुस्लिम लीग जो थी उसमें जो शाफी लीग थी ना, उसने क्या किया, उसने बाइकाट नहीं किया, उसने कॉपरेट किया कमीशन के साथ। बट जो कायद लीग थी, जो जिन्ना लीग थी, उसने क्या कर दिया, उसने बाइकाट कर दिया। उसने कहा कि हम इस कमीशन का साथ नहीं देंगे। फिर लॉर्ड बिकनहेड द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर इंडियन अफेयर, जो लॉर्ड बिकनहेड था ना, वो सेक्रेटरी स्टेट था। उसने चैलेंज द इंडियन, उसने इंडियंस को चैलेंज किया। क्योंकि जो इंडियन थे वो हर बात पर इख्तलाफ कर रहे थे। अगर कोई भी अंग्रेज़ कानून पास करता था तो उस पर कोई ना कोई इख्तलाफात आ जाता था, उसे बाइकाट कर देते थे, डेमोस्ट्रेशन शुरू कर देते थे उसके ख़िलाफ़। कुछ भी उसको एक्सेप्ट नहीं थे करते, उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं थे होने देते। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो सेक्रेटरी स्टेट था उसने चैलेंज किया इंडियन को कि इफ़ दे हैव एनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, अगर तो इतनी सियासी सलाहियत है, स्किल्स हैं एंड कम्पिटेंस, देन दे शुड फॉर्म आ यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंट इट टू अस एंड वी विल इम्प्लीमेंट इट। अगर तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो कोई खुद से मुश्तरका तौर पर कोई आइन बना दो, कोई कानून बना दो, हमें बना कर दे दो और हम उसको क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे आप पर। उसने चैलेंज कर दिया अब ब्रिटिश इंडिया को। अब उनकी ईगो हर्ट हुई और उन्होंने क्या किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द चैलेंज and called all party conference at Delhi in January 1928। अब उन्होंने, जो ब्रिटिश इंडियन थे उनकी ईगो हर्ट हुई और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुला ली, और जिसका हम कहते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। इसमें हर पार्टी ने शिरकत की थी। The conference was attended by around 100 delegates from all the important parties, include Indian National Congress, All India Muslim League, National Liberal Federation, Hindu Mahasabha, Central Sikh League, etc. अब उसमें हर पार्टी ने क्या किया, शमूलियत की, उसमें हर पार्टी आई, उसने पार्ट लिया। तो ये पार्टी थी। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड। अब ये पार्टी बुलाई क्यों गई, अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बुलाई क्यों गई, ये बुलाई गई थी निगोशिएशन के लिए ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ताकि मशावरत हो सके, बातचीत हो सके, सब अपनी अपनी राय बता सकें, या जिन जिन को जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकें और एक अच्छा कानून बना के उनको पेश किया जा सके।
ان کے سامنے پریزنٹ کیا جا سکے. فرسٹ آل پارٹی کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ دہلی ان جنوری 1928. جو پہلی آل پارٹی کانفرنس تھی نا وہ ہوئی تھی 1928 جنوری میں. دا بگیسٹ ہنڈر واز دا ایشو آف دا رائٹ آف مائنورٹی. اب یہ فرسٹ کانفرنس بلائی گئی اور اس میں جب بات ہوئی سب پارٹیز کے درمیان تو ایک بہت بڑی رکاوٹ آ رہی تھی اور وہ تھی رائٹ آف مائنورٹیز. اس پہ کچھ لوگ تو مان رہے تھے لیکن کچھ پارٹیز مان ہی نہیں تھی رہی رائٹ آف مائنورٹیز کے بارے میں. اور وداؤٹ کنکلوژن یہ پارٹی یہ جو کانفرنس تھی وہ کسی رزلٹ تک نہیں پہنچی اور ایسے ہی ختم ہو گئی. The second meeting of all party conference was held in March the same year. 1928 میں ہی مارچ میں پھر سیکنڈ جو تھی نا آل پارٹی کانفرنس ہوئی. But the leaders still had their difference and again were not able to reach a conclusion. پھر جو لیڈر تھے ان میں اختلاف رائے رہی اور وہ کسی بھی رزلٹ تک نہیں پہنچ سکے کہ کوئی بھی کنکلوژن وہ اچیو نہیں کر سکے. اور یہ جو پارٹی تھی اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا. یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا اور پھر ایسے ہی یہ کانفرنس ختم ہو گئی. نیکسٹ تھرڈ سیشن آف دا آل پارٹی کانفرنس ہیلڈ ایٹ بمبے ان مئی 1928. جو تھرڈ سیشن تھا نا آل پارٹی کانفرنس کا وہ بمبے میں ہوا تھا ان 1928 مئی 1928. That appoint a 10-member committee under the chairman of موتی لال نہرو. اب اس میں کیا ہوا انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی 10 ممبر کی جس کا ہیڈ کون تھا چیئرمین کون تھا موتی لال نہرو اینڈ سیکرٹری شپ جواہر لال نہرو. ان کے بیٹے جو تھے وہ سیکرٹری تھے. ٹو ڈیٹرمن دا بیسک فیوچر آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اب یہ کمیٹی بنائی گئی کہ وہ کیا کرے گی کانسٹیٹیوشن کو بنائے گی فیوچر کانسٹیٹیوشن کو کیا کرے گی بنائے گی میکنگ اس کی کرے گی. سر علی امام اینڈ سر سہیب قریشی ور ٹیکن فرام مسلم ایز اے ممبر آف دا کمیٹی. 2 مسلم پرسنس لیے گئے تھے کیونکہ 10 ممبر کی یہ کمیٹی تھی تو اس میں سے 2 مسلم پڑھتے تھے سر علی امام اور سر سہیب قریشی جو تھے وہ مسلم پڑھتے تھے اس کمیٹی میں. کیونکہ ہر پارٹی میں سے پرسن لیے گئے تھے ہر کسی کی پرابلمس اور تھی. ہر جو مائنورٹی اور جو میجورٹی تھی اقلیتوں جیسے جو ہندو تھے وہ کیا تھے ان کی کیا تھی میجورٹی تھی اور جو مسلم تھے وہ مائنورٹیز میں تھی. اسی طرح باقی جو قومیں تھیں ان میں سے بھی جو باقی پارٹیز میں تھی ان میں سے بھی پرسن لیے گئے تاکہ ہر کوئی اپنی پرابلمس کو بتا سکے اور اس کو سالو آؤٹ کر کے کوئی ایسا مشترکہ قانون بنایا جا سکے. نیکسٹ ڈسپائٹ مینی ہرڈرز بہت ساری رکاوٹیں آئیں جب اس کمیٹی کو. دا نہرو کمیٹی کمپلیٹ اٹس ٹاسک اینڈ اٹ رپورٹ کامنلی نو ایز نہرو رپورٹ. بہت زیادہ ہرڈر کے باوجود بھی نہرو بورڈ نے جو نہرو کمیٹی تھی نا اس نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا اور پریزنٹ کر دی نہرو رپورٹ. was present in fourth session of all party conference held in August 1928. جو اس کا آل پارٹی کانفرنس کا جو چوتھا سیشن تھا اس میں نا یہ جو رپورٹ تھی پریزنٹ کر دی گئی تھی. اب دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کیا تھی اس کے پوائنٹس کیا تھے کیا پوائنٹس رکھے گئے اس رپورٹ میں. تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا دیر شوڈ بی نو سیپریٹ الیکٹروڈ اور ویٹیج فار مائنورٹیز. کیا تھا کہ جداگانہ انتخابات جو ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جوائنٹ الیکشن پر آ جائے گا. یہ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی. اور دوسرا ویٹیج سسٹم آف ویٹیج اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا. مینس سسٹم آف ویٹیج ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں کی زیادہ آبادی ہوگی اسے اس حساب سے کیا کر دیا جائے گا سیٹس الوکیٹ کر دی جائیں گی. جہاں کی کم ہوگی اسے اس حساب سے سیٹ الوکیٹ کر. تو ان دونوں کو ختم کر دیا گیا. پہلا انہوں نے کہا جوائنٹ الیکشن ہوں گے. دوسرا سسٹم آف ویٹیج نہیں دیا جائے گا مائنورٹیز کو. نو ریزرویشن سیٹ فار مسلم ان پنجاب اینڈ بنگال. اب کوئی بھی جو سیٹ ہے نا
مسلم لیگ کے لیے جو مسلم کے لیے پنجاب اور بنگال میں ریزرو نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو پنجاب اور بنگال میں مسلم تھے نا وہ میجورٹی میں تھے، اور وہ کہتے تھے اگر میجورٹی میں ہیں تو ان میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سیٹس جو ہے وہ خود لے سکیں، ان کے لیے کوئی بھی ریزرو سیٹ نہیں رکھی جائیں گی، وہ اپنی سیٹ خود جیتیں اور وہاں سے نامینیٹ ہو کے آئیں۔ There should be 1/4 Muslim representation at center instead 1/3۔ پہلے کیا تھی، جب دلی پرپوزل آیا تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو کیا دی جائے، 1/3 ریپریزنٹیشن دی جائے، لیکن یہاں اس کو کیا کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ انٹروڈیوس کر دی گئی 1/4 ریپریزنٹیشن مسلمس کی لیجسلیٹو کونسل میں۔ ان ہندو میجورٹی پروونس جہاں پر ہندو میجورٹی تھے، دا مسلم میں بھی گیون سیٹ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، مطلب ہندو میجورٹی علاقے میں مسلمان جو تھے وہ منورٹی تھے، بہت کم تعداد میں تھے، تو ان کو ان کی صرف پاپولیشن کے بیس پر ان کی جتنی پاپولیشن ہوں گی اس حساب سے سیٹس الوکیٹ کی جائے گی، کوئی بھی فکس سیٹ نہیں رکھی گئی کہ اتنی فکس سیٹس ہم دے دیتے ہیں، کوئی کوٹا فکس نہیں کیا گیا، ریزرو نہیں کی گئی ان کے لیے، مسلمس کے لیے سیٹ، جسٹ پاپولیشن، اکارڈنگ ٹو پاپولیشن یہ سیٹس دی جائیں گی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ تھا، ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوس ان نارتھ ویسٹ فیڈرل پروونس، اصلاحات کی جائیں گی کہاں پر، فرنٹیئر پروونس میں۔ سندھ شوڈ بی سیپریٹ فرام بمبے، سندھ کو سیپریٹ کر دیا جائے گا بمبے سے، اگر تو وہ پروف کر دے، پرووائڈ اٹ پروو ٹو بی فائنینشلی سیلف سفیشینٹ، اس کو ایک شرط رکھ دی گئی کہ اگر تو وہ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ اپنے اخراجات جو ہے وہ خود اٹھا سکے گا تو اس کو سیپریٹ کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ جو تھی، دیر شوڈ بی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ان انڈیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ فیڈرل فارم کسے کہتے ہیں۔ فیڈرل فارم مینس سینٹر اور پروونس، جہاں پر پاور جو ہوتی ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں سینٹرز کے درمیان اور پروونسز کے درمیان ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو انڈیا ہے وہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، جیسے کہ پاکستان میں کون سی گورنمنٹ ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، یہاں پر پاور جو ہوتی ہیں آدھی کسی کے پاس ہوتی ہے، سینٹر کے پاس ہوتی ہیں، اور آدھی پروونسز کے پاس ہوتی ہیں۔ There should be federal form of government in India with decidatory power to be vast in center، لیکن جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے نا، جو ڈیفینس ہے، اس طرح کے جو میجر امپورٹنٹ جو شعبے ہیں نا، وہ کس کے سپرد کر دیے جائیں گے، سینٹر کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ فرام دا ایگزیکٹو، اب جوڈیشری جو ہے وہ کمپلیٹ اسے آزادی ہوگی ایگزیکٹو سے، ایگزیکٹو اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ ہندی شوڈ بی میڈ دا آفیشیل لینگویج آف انڈیا، اب ہندی جو ہے نا وہ آفیشیل لینگویج بنا دی جائے گی انڈیا کی۔ ہندی پہلے جیسے کہ اردو ہندی کنٹروورسی میں یہی لڑائی تھی نا کہ مسلم کہتے تھے اردو رکھی جائے اور ہندو چاہتے تھے ہندی رکھی جائے، تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا، نہرو جو رپورٹ تھی وہ انڈین بیسڈ رپورٹ تھی، اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ ہندی کو آفیشیل لینگویج بنایا جائے گا انڈیا کا۔ دیر شوڈ بی بائی کیمرل لیجسلیشن، جو لیجسلیٹر ہے جو اس میں 2 ہاؤسز ہوں گے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہوگا، ٹھیک ہے، اپر ہاؤس سینٹ اور لوور ہاؤس آف ریپریزنٹیشن، تو بائی کیمرل لیجسلیشن ہوگی۔ اب پرپوزل فار دا کریشن آف سپریم کورٹ، اور ایک پرپوزل سبمٹ کروایا گیا کہ سپریم کورٹ بنائے جائیں انڈیا میں۔ نو اسٹیٹ ریلیجن، اب اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، جیسے پاکستان کا مذہب، پاکستان کیا ہے، ایک اسٹیٹ ریلیجن ہے، اسلام پاکستان کا مذہب ہے، تو اس میں یہ کیا کہا گیا کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دی گئی کہ اسٹیٹ اور مذہب کا کوئی لنک نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹس تھے نہرو رپورٹ کے۔ The report was not acceptable to the Muslim and both the Muslim member of the committee did not sign it۔ اب یہ جو رپورٹ تھی یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ رپورٹ اچھی تھی اگر تو برٹش انڈیا میں صرف ہندو رہتے،
کیونکہ یہ ہندوؤں کی فیور میں تو تھی، لیکن اگر باقی مائنورٹیز کے حساب سے دیکھی جائے تو یہ ایک ان ایکسیپٹیبل رپورٹ تھی جسے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو دیٹس وائی مسلمانوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. دا رپورٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو مسلم اینڈ بوتھ دا مسلم ممبر. دونوں جو مسلم ممبر تھے نا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس پر سائن نہیں کریں گے. سید علی امام ڈیو ٹو بیڈ ہیلتھ could not attend the meeting of the committee while Sohaib Qureshi refused to sign the report. اب کیا ہوا تھا، یہ ہیلتھ رپورٹ کے یہاں اسپیلنگ کی تھوڑی مسٹیک ہو چکی ہے. تو اب سید علی امام جو تھے ان کی تھوڑی صحت خراب تھی، تو انہوں نے میٹنگ اس وجہ سے میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکے. تو جو دوسرے ممبر تھے صہیب قریشی، انہوں نے بھی کیا کر دیا، ریفیوز کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس رپورٹ پر سائن نہیں کروں گا. نہرو رپورٹ واز ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو آلموسٹ ایوری مسلم گروپ ان دا سب کانٹیننٹ. اب یہ ہر گروپ کے لیے، وہ شافی گروپ تھا، وہ مسلم لیگ گروپ تھا، کوئی بھی تھے، یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل تھی، اسے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، یہ ٹوٹلی اگینسٹ تھی. یہ اسے ہندو رپورٹ تو کہہ سکتے تھے، لیکن یہ مسلم رپورٹ نہیں تھی ہو سکتی. رپورٹ واز کالڈ اے ڈاکومنٹ آف سلیوری بائی مسلم. اس رپورٹ کو پھر نام دیا گیا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے سلیوری بائی مسلم. یہ سلیوری ہے، یہ غلامی ہے اگر اسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر اس میں مسلم کا ریئیکشن کیا آیا. ان دا فورتھ سیشن آف دا آل پارٹی کانفرنس کنوینس ان دسمبر ٹو ریویو دا نہرو رپورٹ. تو کیونکہ یہ جو رپورٹ تھی، یہ فورتھ جو سیشن تھا آل پارٹی کانفرنس، وہاں پر پیش کیا گیا تھا نا. وہاں پر جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس کو اب کیا کرنا تھا، ریویو بھی کرنا تھا اس پہ. اس کو باقی جو باقی پارٹیز تھی انہوں نے ریویو کر کے اپنے فیڈ بیک دینا تھا. تو اس میں مسلم لیگ کا کیا ریئیکشن رہا. In the fourth session of all party conference convenes in December to review the Nehru report, Jinnah represent the Muslim League. جو جناح تھے وہ ریپریزینٹ کر رہے تھے مسلم لیگ کو، کیوں نہ کہ جناح پارٹ نہیں تھے نہرو کمیٹی کے. پریزنٹ فالوئنگ 4 amendment in the report. جب انہوں نے اسے ریویو کیا تو انہوں نے کیا کیا، 4 ترمیمز پیش کی، 4 amendment کی اس رپورٹ میں. There should be no less than 1/3 Muslim representation in the central legislation. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی 1/3 representation ہی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتی. 1/3 نمائندگی مسلمانوں کو دی جائے سینٹرل لیجسلیشن میں. تو انہوں نے سب سے پہلے جو امینڈمنٹ کی تھی وہ یہ کی تھی. سیکنڈ جو امینڈمنٹ تھی، ان ایونٹ آف دا اڈلٹ سفریج ناٹ بینگ اسٹیبلش، Punjab and Bengal should have seat reserved for the Muslim on population basis. پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے گی. ان کے لیے جو سیٹس ہیں وہ ریزرو، ان کی جتنی آبادی ہے اس حساب سے ان کو سیٹس دی جائیں گی. فار ایگزامپل اگر وہ سیٹ نہیں بھی لے سکتے تو ان کے لیے اتنی سیٹس ریزرو کر دی جائیں جتنی ان کی آبادی ہے، تو ان کو اتنی سیٹس دی جائیں گی. دا فارم آف دا کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل وتھ لیجسلیٹری پاور واسٹ ان دا پروونس. اب کیا کہا گیا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے. اب جو نہرو رپورٹ تھے اس میں کہا گیا کہ زیادہ تر جو پاورز ہیں وہ کس کو دے دی جائیں گی، سینٹر کو دے دی جائیں گی. تو اس میں یہ امینڈمنٹ کی کہ جو ریزیڈیٹری پاور ہے، جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، وہ کس کو دی جائے، پروونس کو، انہیں آٹونمی دی جائے، انہیں خود مختاری دی جائے. سندھ should immediately be made a separate province and the reform should be introduced in North West Frontier Province and Balochistan as the earliest. سندھ کو بمبے سے سپریٹ کر دیا جائے، ایک یہ امینڈمنٹ دی گئی. اینڈ دین ریفارم انٹروڈیوس کروائے جائیں سرحد میں اینڈ بلوچستان میں. یہ تھی قائد اعظم کی امینڈمنٹ اس رپورٹ
کے بہاف اس رپورٹ کے ساتھ اس رپورٹ کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس کا فیڈ بیک جو تھا ان امینڈمنٹ کے ساتھ قائد اعظم نے دیا تھا. اب اس پر دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا کیا ریئیکشن رہا. دیز امینڈمنٹ ور ناٹ ایکسیپٹ بائی کانگریس. یہ جو امینڈمنٹ تھی نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کانگریس نے. ان ریئیکشن جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ان ریئیکشن محمد علی جناح اس کے ریئیکشن میں محمد علی جناح مینس قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈرافٹ ہز 14 پوائنٹ ان 1929. تو اس کے ریئیکشن میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹ دیے 1929 میں وچ بیکم دا کور ڈیمانڈ دا مسلم کمیونٹی. اور یہ جو 14 پوائنٹ تھے نا اس میں مسلمانوں نے اپنی جو بیسک ڈیمانڈ تھی نا وہ سامنے رکھی تھی. جیسے جو نہرو رپورٹ تھی وہ ہندوؤں کی رپورٹ تھی اور یہ جو 14 پوائنٹ تھے یہ مسلمانوں کی رپورٹ تھی. اس میں مسلمانوں کے جو رائٹس تھے مسلمان جو چاہتے تھے ان کو ان کے سامنے رکھا گیا تھا. اگر دیکھا جائے تو یہ جو نہرو رپورٹ تھی نا یہ بیسٹ رپورٹ تھی. اگر تو برٹش انڈیا میں جسٹ ہندو ہوتے تو یہ ایک بہت اچھی رپورٹ تھی. اسے کلونیل پیریڈ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم کی بیسٹ رپورٹ تھی کیونکہ کسی میں اتنی جرات ہی نہیں تھی کہ وہ برٹش کے سامنے اس طرح کی رپورٹ رکھے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اسے باقی نیشنز کے ساتھ اسے مسلم کے ساتھ اسے سکھس کے ساتھ اسے مائنورٹیز کے ساتھ تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. یہ صرف ہندوؤں کے لیے تو ایکسیپٹیبل تھی لیکن یہ مسلم یہ سکھس یہ باقی نیشنز کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو سو دیٹس وائی اس کو کیا کر دیا گیا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس کے رسپانس میں پھر قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹ پریزنٹ کیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کے 14 پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے جو مسلمانوں کے پوائنٹس سے جس میں مسلمانوں کے رائٹس پر بات ہوگی. سو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ. فی امان اللہ.